अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे, जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। मेरे पास एक मेरे देवर जी लगते हैं रिलेशन में, तो उनका मैसेज आया था कि कोई जॉब के लिए दुआ बताएं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, अल्लाह ताला सबके जहाँ जहाँ रिज़्क़ लिखा हुआ है आपका, वो आपको मैसर करता ही करता है हर हाल में। और खाना खाते वक्त, सोते उठते वक्त, पानी पीते वक्त, रात और दिन अल्लाह की जो भी नेमत आपके सामने हाजिर होती है, कोई फल खाते हैं आप और सुबह को अच्छे से सोकर उठते हैं, तो एक मामूल बना लें। वो मामूल ये है कि आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते रहा करें, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहा करें अपनी ज़बान से। और छोटी सी आयतें जो मैं इसमें पढ़कर बता रही हूँ, उन सभी को बताने की कोशिश कर रही हूँ जो लोग माली तरक्की से परेशान रहते हैं और जॉब के लिए परेशान रहते हैं। तो देखिए, हर जगह फ़तह हासिल करने के लिए और हर जगह कामयाबी हासिल करने के लिए इस छोटी सी आयत का विर्द करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब व फतहुन करीब। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये माली तरक्की के लिए भी है और फैज़याब होने के लिए भी है, दर्जा बुलंद करने के लिए भी है। और माली तरक्की के लिए सूरे मरियम की एक छोटी सी आयत और भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ये आयत भी माली तरक्की के लिए है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा दस्तरखान कुशादा हो, हमारा घर कुशादा हो, हमारी ज़िंदगी कुशादा हो, पैसे में तरक्की हो हमारे घर के अंदर, तो इस आयत को पढ़ते रहा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। इस आयत को आप मुँह ज़बानी मेरे साथ में याद करने की कोशिश किया करें। और एक दुरूद शरीफ है माली तरक्की के लिए, ये भी छोटी सी है, मैं इसको भी पढ़ देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दीका अब्दीका व रसूलिका व रसूलिका व अलल मुअमिनीना व अलल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुअमिनात व अलल मुस्लिमीना व अलल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुस्लिमात व अलल मुअमिनीना। यहाँ पर झटका लगता है, मुअमिनीना झटका लग के बोला जाता है ये हरूफ। मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुस्लिमात। जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत होती है तो मैं दुआओं का ही सहारा लेती हूँ, क्योंकि मेरे वालिद जब हम छोटे छोटे से थे, तो हमारे वालिद जब अकेले कमाया करते थे, तो हमारे पापा के घर के हालात ठीक नहीं थे। तो उस टाइम तो हमें इतनी समझ नहीं थी अमीरी क्या चीज़ होती है, गरीबी क्या चीज़ होती है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और मेरे भाई बड़े हुए, जो 3 भाई मुझसे बड़े हैं, माशाअल्लाह से उन्होंने कमाना शुरू किया था, तो हमारे घर में इस कदर दौलत थी कि मैं बता नहीं सकती। बेतहाशा दौलतमंद घर था हमारा। तो मैं पता है क्या करती थी कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा गरीब घर नसीब हो जहाँ पे कि इतनी सारी दौलत ना हो, क्योंकि जितना दौलतमंद घर होता है उसमें उतना सारा ही काम होता है, उतनी सारी उलझनें होती हैं, उतने ही सारे रिलेशन होते हैं। तो मैं अक्सर करके ये दुआ करती थी। तो मेरी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, मेरे ऊपर वो वक्त भी आया कि मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं जैसी दुआ मांगती थी कि मुझे गरीब चाहिए, तो मेरे हालात ससुराल के बहुत अच्छे थे अल्लाह के शुक्र से, लेकिन मेरे साथ में फिर वो दुआ भी मेरी कबूल हुई। लेकिन उसके बाद में अब मेरे जो बच्चे बड़े हुए, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने जो दुआ मांगी थी वो गलत थी। और महंगाई का ज़माना है और दौलत की हर इंसान को ज़रूरत होती है दुनिया में। अल्लाह के घर पे नेकियों की ज़रूरत है और दुनिया में दौलत की ज़रूरत है।
کیونکہ ہر چیز یہاں پر کپڑا ہے، روٹی ہے، مکان ہے، ہر چیز جو بھی فیسلٹی ہے وہ پیسوں سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس چیز کی جب سے مجھ میں سمجھ آئی تب سے میں نے سورہ اخلاص کا بھی ورد کیا کرنا۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کفوا احد۔ سورہ اخلاص قرآن شریف میں ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کو نماز میں بھی ادا کیا جاتا ہے اور خاص کر یہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے اگر ان کے گھر میں ان کے والدین تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تب۔ ویسے نہیں یاد ہوتی، بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں، بڑے بھی ایسے ہیں جن کو نہیں یاد ہوتی نمازیں وغیرہ۔ تو یہ جاندار بھی ہے، یہ شاندار بھی ہے اور یہ مالدار بھی ہے۔ میں سورہ اخلاص کا بھی ورد کرتی ہوں، اور جو درود شریف میں نے ابھی پڑھی تھی میں اس کا بھی ورد کرتی ہوں، اور ان آیت چھوٹی چھوٹی سی جو آیتیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، نصر من اللہ وفتح قریب۔ نصر من اللہ وفتح قریب کا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے جیت حاصل کرا ہر جگہ پر، فیضیاب کر مجھے۔ فیضیاب کا مطلب مجھے کشادہ کر، پھیلا مجھے، تاکہ میں آگے اچھا رتبہ حاصل کر سکوں۔ بلند رتبے کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہے یہ۔ اور سورہ اخلاص کا ورد تو آپ اگر شادی کے لیے پریشان ہوں تب بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو لے کے پریشان ہیں آپ تب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ باڈی میں جان بھی لاتی ہے اور یہ ہماری شان میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، بہت سارے لوگ سورہ اخلاص نہیں سمجھ پاتے تو میں قل هو اللہ احد کی صورت، اور یہ ہمارے مالی ترقی میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ تو میں اس لیے چاہتی ہوں کہ جو بھی لوگ غریبی سے جوجھتے ہیں، جو بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دسترخوان کشادہ ہو اور ہم بازار سے گزریں تو کسی پھل پر ہمارا دل آتا ہے تو ہم اسے خرید سکیں اور کھا سکیں، اپنے اہل و عیال کو کھلا سکیں۔ ہماری بہنیں آتی ہیں، نندیں وغیرہ آتی ہیں ہماری، جہاں بھی ہے تو ہم خالی ہاتھ نہ کھڑے ہوئے ہوں، کہیں پر بھی مایوسی نہ ہمارے دامن میں آئے، کیونکہ زمانے میں لوگ دولت پاس ہوتی ہے تو اہمیت کرتے ہیں، زمانے میں لوگ دولت پاس ہوتی ہے تو اہمیت کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ غریب سمجھ کے رشتے بھی توڑ لیتے ہیں، منہ بھی موڑ لیتے ہیں اور دوریاں بھی بنا لیتے ہیں۔ دنیا کی یہ خاصیت ہے کہ جو لوگ آپ سے امیر ہوتے ہیں نا، ہم سے امیر ہوتے ہیں، تو پھر وہ لوگ بھی ہم سے گھبراتے ہیں کہ یہ ہماری لیبل کا نہیں ہے، یہ ہمارے ٹائپ کا نہیں ہے، اس کے پاس وہ دولت اور وہ سب کچھ شو بازی نہیں ہے جو ہمارے اندر ہے۔ اور بہت سارے لوگ غریب ہوتے ہیں تو ان کو بھی نہیں بلاتے کہ ارے یہ ہم سے نیچا ہے، یہ ہمارے لیبل کا نہیں ہے، تو ہم اس کو بلائیں گے تب بھی ہماری ناک کٹ جائے گی اور توہین ہو جائے گی۔ دیکھیے، سبھی دنیا میں انسان ایک سامان ہوتے ہیں سب سے پہلے تو، چاہے ان کی کاسٹ الگ ہو، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ امیر ہوں۔ اگر ہماری موت ہوتی ہے تو ہم عالم ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں اور انجینئر ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو سب ایک سامان قبر میں لٹال دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دنیا میں آخرت کی پڑھائی کرتا ہے، قرآن شریف کی پڑھائی کرتا ہے، احادیث کی پڑھائی کرتا ہے، تو وہ انسان فیضیاب ہوتا ہے آخرت میں۔ کہتے ہیں مومن کی زندگی جو ہے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، ہم مسلمانوں کی زندگی کو قرآن شریف چیخ چیخ کر اس چیز کو کہتا ہے، حدیث اس چیز کو چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ ہم مسلمان کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ دنیا میں ہمیں جتنا سنگھرش کرنے کو ملتا ہے، جتنی پریشانیاں اٹھانے کو ملتی ہیں، ہماری زندگی بہت بہتر ہوتی ہے، بہت خوش ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ نا مالی ترقی کو، دنیاوی دولت کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میں سبھی سے کہنا چاہتی ہوں جو بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ایک تو نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کیا کریں۔ جینس جو لوگ ہوتے ہیں نا، میں ان سے خاص کر ریکویسٹ کرتی ہوں اس چیز کی کہ دیکھیے، زمانے کے لیے کما کر آپ اگر دنیا سے چلے گئے نا، اور اپنے لیے آپ نے کچھ بھی اکٹھا نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھیں، اللہ کی عبادت نہیں کی، تو آپ کی بے تحاشا پکڑ ہوگی۔ ایک بار کو لیڈیز جو ہوتی ہے وہ نماز ادا کرتی ہے تو جیسے پریگنینسی ہوتی ہے تب بھی اگر قضا ہوتی ہیں، اور سوگر وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں بھی قضا ہو جاتی ہیں ڈلیوری ہونے کے بعد میں۔ تو اللہ نے ویسے بھی 6-7 دن کے لیے نماز کے لیے مہلت دی ہے عورت کو، لیکن آدمی کو معافی نہیں دی ہے۔ آدمی کے لیے معافی نہیں ہے، آدمی کو ہر حال میں اپنی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اذان جو ہوتی ہے نا تو وہ کہتی ہے حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔
تو ہم نماز سے گھبرا کر اذان کو سن کر اگنور کر کے دوسری کامیابی کی طرف بھاگتے ہیں نا، تو ہم سچی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ حافظ لوگ، مولانا لوگ، ان کی کمائیوں میں کیوں ترقی ہوتی ہے؟ کیوں وہ چھوٹی سی تنخواہ ہوتی ہے ان کی؟ عالم کی تنخواہ، حافظ کی تنخواہ سارے انجینئر سے، ڈاکٹر سے، وکیل سے، جج سے، سبھی سے کم ہوتی ہے۔ کس لیے کم ہوتی ہے؟ کہ وہ قرآن کو پڑھاتے ہیں، حدیث کو پڑھاتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے، تو وہ تھوڑی چیز میں ہی گزارا کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی ہر تکلیف کو جھیلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث پڑھ کر اس چیز کو سیکھتے ہیں، قرآن شریف کی آیت کے ترجموں میں اس چیز کو سیکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، دنیا کی زندگی ہمیں چھوڑ کر جانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر آپ کے پاس اپنا گھر ہے اور روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، اور اپنے اتنا ہے کہ ہم ڈیلی کھانا کھاتے ہیں دونوں ٹائم، پانی پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اور ایک خوشگوار زندگی گزارتے ہیں، تو ہم سے بڑا امیر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور ناشکری ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہوتی ہیں انہیں بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے کبھی غریبی کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے وہ بھی قبول کی، اور میں نے اب غریبی کے لیے نہیں دعا مانگتی۔ میں اپنے بچوں کے بھی وہی حالات دیکھنا چاہتی ہوں اب جو حالات میرے رہے تھے، کہ میرے گھر میں ہر چیز بھری ہوئی رہتی تھی، تو میں اس کو تقسیم کر کر کے گھر میں سے نکالا کرتی تھی کہ یہاں جگہ خالی ہو جائے گی میں بانٹ دوں گی، تو یہاں سے جگہ خالی ہو جائے گی میں بانٹ دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کس کس کے نصیب کا رزق اتارا ہوتا ہے ہمارے گھر کے اندر، اور سب کا حصہ ہوتا ہے، اور ہم جتنا اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے ہیں نا، اگر ہم مانگنے والے فقیر کو 1 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ آپ کو وہ 70 روپے کے بدلے میں ملتا ہے۔ اگر نہیں ملتا تو 70 آپ کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 70 آپ کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اللہ کے گھر کے لیے۔ تو جو میں نے دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کا ورد کیا کریں، ان دعاؤں کو پڑھا کریں، اور اللہ سے امید رکھا کریں کہ یا اللہ، نماز میں کامیابی ہے، اذان میں کامیابی ہے، کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ اذان پکارتی ہے اللہ اکبر، جب پہلا اذان کا حروف بولا جاتا ہے تو تمام سارے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو نہیں جانتے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اللہ اکبر کا بھی اگر آپ ورد کرتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر یا اللہ یا محمد، اللہ اکبر یا اللہ یا محمد، اللہ اکبر یا اللہ یا محمد، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دیتا ہے جیسے کسی نے آپ کو پکارا آپ کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر، اور آپ کو آواز دی، جو بھی آپ کا نام ہے وہ 1 بار آواز دیتا ہے، 2 بار آواز دیتا ہے، 3 بار آواز دیتا ہے، تو پھر ہار کے آپ کو دروازے پر آنا ہی پڑتا ہے، اپنا دروازہ کھولنا ہی پڑتا ہے، اور پوچھنا ہی پڑتا ہے کہ بتائیے کیا کام ہے، کیوں چیخ رہے ہو آپ ہمارے دروازے پہ کھڑے ہو کر۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اللہ اکبر کا بھی ورد کرتے ہیں نا، تو اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری غریبی بھی دور کرتا ہے، ہمارے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں جو بھی دعا قبول مانگتی ہوں تو میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے تو وہ خود پر غور کیا کریں کہ ان کے سر پہ ان گنت بال بنانے والا کون ہے، ان کی آنکھوں میں روشنی بھرنے والا کون ہے، ایک دہکتا ہوا ڈیلی سورج میں آگ بھرنے والا کون ہے۔ تو غور کر کے جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بس اگر کسی سے مانگنا ہے، امید رکھنی ہے، تو صرف اللہ سے رکھو، نہ کہ سارے زمانے سے۔ زمانے کے لوگ 1 بار دے دیتے ہیں تو 10 بار تانے جتاتے ہیں، لیکن اللہ ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمارے اندر کروڑوں کی ایک آنکھ دے رکھی ہے، کروڑوں کے گردے دے رکھے ہیں، کروڑوں کا دل دے رکھا ہے، کروڑوں اربوں کا لیور دے رکھا ہے ہمارے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کیا کریں، جو ہماری سانس کی ڈوری چلاتا ہے، جو رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے، جو ڈیلی دہکتا ہوا سورج اگاتا ہے، جو ڈیلی رات کرتا ہے اور ننھے ننھے تارے دکھاتا ہے، چاند کو ٹھنڈک بھر دیتا ہے۔ میں سبھی سے کہنا چاہتی ہوں، اور جو لوگ بھی مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، دیکھیے مجھے 1000 سبسکرائب کرنے ہیں اپنے یوٹیوب پر، میرے 203 سبسکرائب ہیں، مجھے سپورٹ کیا کریں، کیونکہ اگر میری آواز آپ کو اچھی لگتی ہے اور اگر مجھ سے موٹیویٹ کچھ ملتا ہے، میں اپنی کوشش جاری رکھتی ہوں آپ لوگوں سے بات کرنے کی جب بھی مجھے فرصت ملتی ہے تو، اور جو بھی مجھ سے آتا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ آگے آپ لوگ دوسروں تک شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، تاکہ میرا یہ چینل بنا رہے اور میں آپ لوگوں سے ملتی رہا کروں۔ تو جو بھی لوگ آپ کے جیسے ہیں نا، جو قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں، عربی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان لوگوں تک میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کے تک ہی کوئی چیز سیمت رہے۔
کیونکہ جب میں پڑھائی کرتی تھی تو اس لیے میرے شوہر نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ ایسا ہے آپ اکیلے پڑھتی رہتی ہو تو آپ دوسروں کو بتایا کرو، دوسروں تک پہنچایا کرو، تو اگر کسی کا بھلا ہوگا تو کوئی آپ کو دعا ہی دے گا۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دوسروں کے موبائل میں بھی جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کے موبائل سے سبسکرائب کرا کریں اور لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، اور اپنے گھر میں اہل و عیال کا خیال رکھیں، اور اللہ سے امید رکھتی ہوں کہ آپ سب بھی لوگ خیریت سے رہیں۔ صبح خیر، اللہ حافظ۔